जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बांग्लादेश के अंदर इंडिया को बड़ी मार पड़ रही है और वहाँ पे आईएसआई जिंदाबाद के नारे लग गए हैं और इंडियन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि सारा ऑपरेशन हसीना वाजिद के खिलाफ जो हुआ था ये आईएसआई ने किया। क्या वाकई आईएसआई इसके अंदर मुलव्वस थी? और हसीना वाजिद का फ्यूचर क्या है और बांग्लादेश के अंदर अब क्या हो रहा है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? और एक जो सवाल पैदा हो रहा है बार बार कि क्या हसीना वाजिद साहिबा के जो आर्मी चीफ थे वो इनके खिलाफ थे या उनके साथी थे, ये भी हम पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि अब इमरान खान साहब का जो बयानिया था हसीना वाजिद के बारे में और शेख मुजीबुर रहमान साहब के बारे में, अब वो बयानिया कहाँ स्टैंड करता है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कौमी असम्बली ने आज इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस सीटें हैं वो कटाई में पड़ गई हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज एक और रऊफ हसन साहब को ज़मानत मिल गई, लेकिन क्या रऊफ हसन साहब इस ज़मानत के बाद रिहा हो सकेंगे या नहीं, और वो हर सूरत केपी हाउस क्यों पहुंचना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज लाहौर की एक अदालत में असद उमर साहब अचानक बेहोश हो गए। उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। बांग्लादेश में मुजाहरों को आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी आवाम सड़कों के ऊपर थे। आज पार्लियामेंट हाउस की तरफ आवाम ने बढ़ना शुरू किया, जिसके बाद पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया। पुलिस ने बांग्लादेश के अंदर ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है और वो सब अपने थाने खाली करके अपने अपने घरों को चले गए हैं, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई है। वहाँ बांग्लादेश के अंदर जो मुजस्मे हैं, जिसमें गांधी का मुजस्मा है, इंदिरा गांधी का मुजस्मा है, फिर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा, उन सबको गिरा दिया गया है। बल्कि वहाँ पे इंदिरा गांधी हाउस एक बना हुआ था, एक म्यूज़ियम था जिसके अंदर इंदिरा गांधी और 1971 के जो वाक़यात थे उसके ऊपर तस्वीर वगैरह लगाई हुई थी और वहाँ पे कुछ यादगारें रखी हुई थी। उन सब को मलियामेट कर दिया कि आज अवाम वहाँ पे गई, उन्होंने शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े और अंदर जाके उन्होंने इंदिरा गांधी से रिलेटेड हर चीज़ को जला के राख कर दिया। इसके अलावा जो भारतीय सफारत खाना है, जो हाई कमीशन है बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर, उस तरफ भी हजूम ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन फ़ौज रास्ते में हायल हो गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से नौजवानों को रोका। नहीं तो आज बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन सफारत खाना है उसको भी जला के राख कर दिया जाता। इस तरह न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, बल्कि जो बांग्लादेशी सफारत खाना है न्यूयॉर्क के अंदर, उनका कौंसल खाना है, वहाँ पे भी लोग पहुँचे और वहाँ से भी उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें उतार दी। कल आपने एक तस्वीर देखी होगी, बल्कि फुटेज देखी होगी, जिसके अंदर मुजीबुर रहमान का जो मुजस्मा है उसको क्रेन के ज़रिए उसको तोड़ा जा रहा है और हजूम ने उसके गले के अंदर रस्सा डाला हुआ है और लोग ज़ोर लगा के उसका सर उतार के नीचे फेंक रहे हैं। और एक वक्त बांग्लादेश के अंदर ये भी आना था कि शेख मुजीबुर रहमान का जो मुजस्मा था उसको इस तरह टूटना था और हजूम ने बाकायदा ज़ोर लगा के उसको तोड़ के फिर उसका सर नीचे गिरा के उसके ऊपर खड़े होकर सेल्फियाँ बनानी थी या फिर उसको ठुड्डे मारने थे। एक वक्त ज़ाहिर है बांग्लादेश के अंदर ये भी आ गया और इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए वो हम आगे चल के आपको डेफिनेटली बताएंगे। और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस आप बांग्लादेश हैं, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर भी आज हजूम पहुंचा और वहाँ पे भी ठीक ठाक तोड़ फोड़ की गई और उनकी जो तमाम प्रॉपर्टी थी उसको बिल्कुल बराबर कर दिया गया और वहाँ पे लोगों ने आग लगा दी, जिसके बाद जो अदलिया है वो भी खासी परेशान है। इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट बांग्लादेश के अंदर चल रही है और इंडिया के अंदर चल रही है कि हसीना वाजिद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई इसके पीछे आईएसआई थी। आईएसआई ने बाकायदा सूरत हाल को कंट्रोल करके इस तरफ रुख दिया, जिसके बाद लोग बाहर निकले और उन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। अब सवाल यह है कि अगर आईएसआई ने वाकई ये किया है तो फिर वाकई कमाल कर दिया। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा फ़ाल हैं कि वो बांग्लादेश के अंदर भी इस टाइप के कारनामे सर अंजाम दे सकती हैं। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबक लेना चाहिए कि ये लोग अगर बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट का तख्ता उलट सकते हैं जो 16 साल से तख्त पे बैठी हुई थी, तो फिर अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये आपके साथ क्या करेंगे और आपके साथ क्या होगा। तो इसके लिए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जनाब जो लोग बांग्लादेश के अंदर इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं और वहाँ पे पूरी सोसाइटी को हिला के रख सकते हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर इस टाइप के जो जहनीत के लोग हैं उनके साथ क्या नहीं करेंगे।
اور جو آرمی چیف ہے بنگلہ دیش کے جنرل وقارُززمان، جو ظاہر ایک پرانے جو آرمی چیف تھے جنرل مستفیض، ان کے داماد ہیں، اور یہ دونوں جنرل مستفیض بھی اور اس کے ساتھ جنرل وقارُززمان، یہ دونوں حسینہ واجد کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حسینہ واجد نے اپنی مرضی سے ان دونوں کو آرمی چیف بنایا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو جنرل وقار ہیں، ان کو بنے ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے، یہ صرف 2 مہینے سے آرمی چیف ہیں، اور ان کے بڑے قریبی ریلیشن تھے حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ، اور اس سے پہلے حسینہ واجد صاحبہ نے بڑا ٹھوک بجا کے ان کو دیکھ بھال کے آرمی چیف بنایا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بنگلہ دیشی افواج ہیں وہ ساری کی ساری حسینہ واجد کے کنٹرول میں ہیں۔ وہاں ان کے بارے میں ایک کنٹروورسی اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے، اور وہ کنٹروورسی انڈیا کے اندر بھی ہے اس وقت اور بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر یہ حسینہ واجد کے ساتھ تھے، لیکن اندرون خانہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے عوام کو بالخصوص طلبہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ حسینہ واجد کو غلط قسم کی رپورٹ کرتے رہے، اور انہیں یہ بتاتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آئرن لیڈی ہیں، آپ اس سارے معاملے کو بڑی جلدی سمیٹ لیں گی، اور آپ کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب عوام باہر نکلے اور آہستہ آہستہ وہ چلتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچ گئے، تو اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے، اور پھر انہوں نے فوری طور پر انہیں بتایا کہ آپ کے پاس صرف 45 منٹ ہیں، اگر آپ ان 45 منٹوں میں یہاں سے نہ نکلیں تو لوگ آپ کو پکڑ کے زمین پہ لٹا کے وہ سلوک کریں گے آپ کے ساتھ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فوری طور پہ پرائم منسٹر وہاں سے فرار ہو گئے اور انڈیا چلے گئے۔ اور ایک تھیوری یہ ہے، اور دوسری تھیوری یہ ہے، یہ کیونکہ حسینہ واجد کے پکٹ تھے، انہوں نے ان کو لگایا تھا، تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ حسینہ واجد کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ خود جا کر انہوں نے حسینہ واجد کو یہ مشورہ دیا کہ میں آپ کو ایک راستہ دیتا ہوں، آپ اس راستے سے باہر نکلیں، اگر آپ زندہ رہیں گی تو آپ اقتدار میں دوبارہ واپس آ سکیں گی۔ اور اس میں ان کو مثال دی کہ 1975 میں جب آپ کی فیملی کو قتل کیا گیا تھا تو صرف آپ یعنی حسینہ واجد اور ریحانہ جو آپ کی ریحانہ شیخ جو آپ کی ہمشیرہ ہیں، صرف 2 خواتین بچی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ جرمنی میں تھے، اور اگر آپ اس وقت یہاں پہ ہوتے تو یقیناً آپ بھی خاندان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے، اور جب آپ باہر تھیں آپ بچ گئیں، اور بچنے کے بعد آپ نے باقاعدہ آ کے پارٹی بھی سنبھالی، پھر آپ نے سیاست بھی کی، اور پھر آپ 4-5 مرتبہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بھی رہیں، اور 16 سال بلکہ 15 سال مسلسل آپ کی گورنمنٹ بھی رہی۔ تو یہ صرف اس لیے رہی کہ آپ محفوظ تھی، آپ بچی رہیں، اور اگر آپ شہید ہو جاتی یا آپ فوت ہو جاتی یا آپ کو مار دیا جاتا تو پھر آپ بھی اس اقتدار تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو آج بھی اگر آپ کی جان بچ جائے گی تو یہ امکان موجود ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ واپس بھی آئیں گی اور پھر دوبارہ آپ اقتدار میں آ سکیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ 45 منٹ ضائع کر دیے تو پھر آپ بچ نہیں سکیں گے، پھر آپ اور آپ کا خاندان مکمل طور پہ سیاست سے فارغ ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور انڈیا جائیں، اور انڈیا کے بعد آپ وہاں سے کسی جگہ پہ پناہ لے کے باقی زندگی وہاں پہ گزارنے کی کوشش کریں، اور اس دوران اگر بنگلہ دیش میں حالات فیوریبل ہوئے تو ہم آپ کو باعزت طریقے سے واپس لے آئیں گے۔ اور اس سے پھر حسینہ واجد صاحبہ نے فوری طور پہ یہ ڈسیزن کیا، اور اس کے بعد وہ نکل گئی۔ اب یہ کنٹروورسیز ہیں، 2 مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کے پیچھے جنرل وقار تھے، اور دوسری کنٹروورسی یہ ہے کہ انہوں نے حسینہ واجد کو بچایا۔ ابھی بھی وہ حسینہ واجد کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی فوج حسینہ واجد کے ساتھ تھی یا وہ حسینہ واجد کے خلاف تھی، لیکن بہرحال ایک عبوری گورنمنٹ وہاں پہ بن رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر یونس جو گرامین بینک کے سی او ہیں، شاید ان کی سربراہی میں یہ گورنمنٹ بن جائے، کیونکہ وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حسینہ واجد صاحبہ نے ان کے قتل کرنے کا فارمولہ بھی بنا لیا تھا، اور انہوں نے ان کے خلاف بھی ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی کارروائی لانچ کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اب وہ فوری طور پہ واپس آ رہے ہیں، اور شاید اس وی لاک کے دوران یا پھر اس کے بعد انہیں پرائم منسٹر بنا دیا جائے، ایک عبوری پرائم منسٹر بنا دیا جائے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہاں پہ بنے جو 2 سال تک چلے، اور اس کے بعد جب معاملات درست ہو جائیں تو پھر وہاں پہ الیکشن کروا دیا جائے۔ اس ساری صورتحال میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان محب وطن تھے، وہ غدار نہیں تھے، اور اگر انہیں گورنمنٹ دے دی جاتی تو کبھی بنگلہ دیش نہ بنتا، کبھی مشرقی پاکستان سے الگ نہ ہوتا۔ یہ ان کا بیانیہ تھا۔ ساتھ ساتھ وہ حسینہ واجد صاحبہ کا بھی ذکر کرتے تھے کہ دیکھیں ایک مسلسل گورنمنٹ جو ہے اس نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔
اگر ہمیں بھی 10 12 15 سال کے لیے مینڈیٹ ملے گا تو ہم بھی پاکستان کو بنگلہ دیش سے بہت آگے لے جائیں گے. لیکن یہ جو 2 دن کے واقعات ہیں اس نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو شیک کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ اگر شیخ مجیب الرحمان محب وطن تھے, وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, تو آج ان کے بت نہ توڑے جاتے, آج ان کی یادگاریں ڈیمیج نہ کی جاتی. آج اس تصویر کو جس کے اندر پاکستان فوج انڈین فوج کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے, آج اسے اتار کے یا اس کو جلا کے یا اس کو ڈیمیج کر کے یا اس کو نقصان پہنچا کے اسے واش آؤٹ نہ کیا جاتا. یقیناً آج پھر بنگلہ دیشی عوام اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہوتی جنہوں نے ان کے لیے ملک بنایا تھا. لیکن وہاں پہ یہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. شیخ مجیب الرحمان کی ساری تصویریں اتار دی گئیں اور سفارت خانوں کے اندر سے جا کے بھی اتار دی گئیں. تمام کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں کے اندر جہاں شیخ مجیب الرحمان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں وہاں سے بھی ان کو اتار دیا گیا ہے. پھر ان کے جو پوسٹر تھے وہ پورے ملک کے اندر پھاڑ دیے گئے ہیں اور اس وقت شیخ مجیب کا نام جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر گالی بن چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بنگالی بھی یعنی بنگلہ دیشی بھی انہیں محب وطن نہیں سمجھتے. پھر حسینہ واجد صاحبہ جو ان کی صاحبزادی تھی, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دوسرا, اگر انہوں نے واقعی اکانومی کو بہتر بنایا ہوتا اور اگر وہ محسن ہوتی قوم کی تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا. آج وہ انڈیا کے اندر پناہ لینے پہ مجبور نہ ہوتی اور وہاں سے پھر وہ یورپ کا کوئی ایسا شہر یا ایسا ملک تلاش نہ کر رہی ہوتی جہاں پہ وہ باقی زندگی گزار سکیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ جس شخص نے بھی آج تک پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اس کے ساتھ بہرحال سلوک یہی ہوا ہے جو شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد کے ساتھ ہوا. اور آج بھی جو شخص پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے بالآخر اس کا بھی یہی انجام ہوگا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. عمران خان صاحب کو اس سے بھی سبق لینا چاہیے. آج قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے, یعنی 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا اس کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے اور یہ ترمیم کثرت رائے سے منظور ہوئی, جس میں ظاہر پاکستان تحریک انصاف نے بہت شور کیا, لیکن ان کے شور کے باوجود اور کاپیاں پھاڑنے کے باوجود یہ ترمیم منظور ہو گئی. اور اس ترمیم کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مخصوص سیٹیں حاصل نہیں کر سکے گی. ایک تو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی کیونکہ اس ترمیم کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس پارٹی نے بھی الیکشن سے پہلے مخصوص سیٹوں کی فہرست جمع نہیں کروائی اس کو سیٹیں نہیں مل سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایک بھی آزاد امیدوار اگر کسی ایک پارٹی کو جوائن کر لے تو اپنا حلف نامہ واپس نہیں لے سکتا. تو دوسرا میرا خیال ہے تلوار جو گری ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا ایک بار حلف نامہ دے دیا ہے تو اب یہ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے میرا خیال ہے پارلیمنٹ نے آج اس کو اڑا دیا ہے. صدر محترم اس کے اوپر دستخط کر کے اس کو منظور کر دیں گے, اس کی منظوری دے دیں گے اور اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا. پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کر رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن کی جائے گی اور وہاں پہ یہ پورٹرے کیا جائے گا کہ یہ جو قانون کے اندر ترمیم ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے. لہٰذا پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑی ہے, لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی اسٹرینتھ شو کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے اس بار معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ جب پارلیمنٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے اور وہ اگر قانون کے اندر کوئی ترمیم کر دیتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ عدالتیں اس قانون کو ریجیکٹ کر سکیں گی یا اس سینیریو کے اندر وہاں پہ اس کی ریجیکشن ہو سکے گی. تو پاکستان تحریک انصاف کو آج کے دن میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک شکست ہو گئی اور اب انہیں کوئی اپنی اسٹریٹجی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کرنی پڑے گی. آج انسداد دہشت گردی عدالت نے رؤف حسن صاحب کی ضمانت منظور کر لی اور 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض سے ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا. جج طاہر عباس صاحب کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بہت خوش ہے. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب اس کے باوجود بھی رہا نہیں ہو سکیں گے. جو ہی یہ جیل سے باہر آئیں گے انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہی پروسیجر چلے گا ان کے خلاف. اور دوسری طرف رؤف حسن صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے خواہ انہیں وکلا کے ساتھ جیل کے اندر سے نکلنا پڑے یا پھر انہیں خیبر پختونخوا کی پولیس کے نرغے میں وہاں سے نکالا جائے. بہرحال انہیں ہر صورت کے پی ہاؤس پہنچنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کے پی ہاؤس کیوں پہنچنا چاہتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو 41 ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو آزاد حیثیت سے
شامل ہوئے تھے سنی اتحاد کونسل میں اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی کے پی ہاؤس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ وہیں رہیں، کیونکہ جو بھی وہاں سے باہر نکلے گا حاجی امتیاز صاحب کی طرح اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو رؤف حسن صاحب کی بھی کوشش ہے کہ یہ دوڑ کے پی ہاؤس میں پناہ گزین ہو جائیں تاکہ وہاں پھر اسلام آباد کی پولیس داخل نہ ہو سکے اور ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ اڈیالہ جیل اور کے پی ہاؤس کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اور اس فاصلے کے درمیان بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے رؤف حسن صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ رؤف حسن صاحب بزرگ ہیں، 75 سال ان کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہیں اور میرا خیال ہے اس شکل میں ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے رؤف حسن صاحب خود نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ رعایت ہو۔ اسد عمر صاحب آج لاہور کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں موجود تھے، جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اچانک وہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور ان کو فوری طور پہ وکلاء نے اٹھایا اور اٹھا کے انہیں گاڑی میں بٹھا کے انہیں فوری طور پہ ہسپتال لے جایا گیا۔ سب کا خیال یہ تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور لیکن جب وہ ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے صبح خالی پیٹ بلڈ پریشر کی دوائی کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہرحال وہاں پہ ایک چھوٹے سے پروسیجر کے بعد انہیں صحت مند ڈکلیئر کر دیا گیا اور اب وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور بحال ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے شاندار انسان ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ عدالتوں کے اندر دھکے کھاتے رہیں۔ لیکن اگر آپ پچھلے 4 سال میں چلے جائیں، 2017 میں چلے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ 2022 تک چلے جائیں تو اسد عمر صاحب کی جو فنکاریں تھیں، اسد عمر صاحب جو ایڑیاں مارتے ہوتے تھے زمین کے اندر، جس قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے دوسرے لوگوں کے بارے میں، آج میرا خیال ہے وہ سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ تو اگر آپ خود لوہے کے نہیں بنے ہوئے اور آپ بھی ایک ہیومن ہیں، آپ بھی اگر انسان ہیں، تو پھر میرا خیال ہے آپ کو دوسرے انسانوں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے۔ جب آپ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے اور قدرت سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بالآخر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اسد عمر صاحب کی جو آج صورتحال ہے اس پہ ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے، اس گورنمنٹ کو بھی معافی مانگنی چاہیے، گورنمنٹ کے اندر موجود لوگوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عزت کی چادر کھینچنا چاہتے ہیں، ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیں کہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس لیول تک نہیں جانا چاہیے کہ کل جب دوبارہ حالات بدلیں تو پھر آپ کو بھی وہیں کھڑا ہونا پڑے، اور جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو پھر شاید آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہ ہو کہ وہ آپ کے جسم کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ تو اسد عمر صاحب کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، ساتھ میری ان سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگیں جن کے ساتھ آپ بڑے تکبر سے بولتے ہوتے تھے، جن کے سامنے آپ بڑے متکبر ہوتے تھے۔ یہ یاد رکھیں، تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ مغرور ہوں۔